अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 18 दिसंबर 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार पाए। फैसला आपके सामने है, टीवी स्क्रीनों पर था, अखबारात में आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा, लेकिन ये खबर नहीं है। खबर ये है जो मैंने आज आपको देनी है कि अब इस फैसले के बाद आगे क्या होगा जहांगीरी साहब और दीगर जजेस के हवाले से जिन्होंने खत लिखा था, और जहांगीरी साहब अब अगला लाहेअमल क्या इख्तियार करेंगे। ये है असल खबर। फैसला आ गया, क्या उसकी डिटेल्स हैं वो बाद में मैं डिस्कस करता हूं। दूसरा मौजू, इमरान खान साहब अडयाला जेल, साहिबा जेल मुंतकिली, और फिर जो ये कोशिशें हो रही हैं पैरेलल, मुफाहमती ग्रुप एक मंजर आम पर आया, लेकिन ये अचानक अडयाला की बजाय कोट लखपत जेल भी ज़ेर बहस आई है। सुहेल आफरीदी साहब ने अडयाला जाना था, नहीं गए मुलाकातियों में, उसकी वजह क्या है? सुहेल आफरीदी ने लाहौर आना था, क्यों आना था? और सुहेल आफरीदी साहब क्या किसी मानी खेज इंगेजमेंट का हिस्सा हैं? ये बड़ी अहम खबर आज आपको मैं देने जा रहा हूँ। और फिर ये कि जुमैमा बीबी हूँ या इमरान खान साहब के साहबजादे, उनके बयानात पे इंतहाई नज़र रखने की ज़रूरत क्यों है, उससे मुराद क्या होगी, और क्या बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ेगा खान साहब के लिए या नहीं, ये वो मौजू है। इस सब पर आने से पहले अक्सर लोग जो हुकूमती हामी हैं वो सहाफ़ियों से पूछते हैं, ये तज़िया निगारों से, कि जी आप PTI खान साहब अडयाला के अलावा कोई और बात क्यों नहीं करते? तो अर्ज़ यह है कि हम करते हैं। पाक भारत जंग हुई, खुल के बात की, पूरा महीना 2 माह बात की मुसलसल। सैलाब आए, सैलाब की बात की। अवामी फलाह बहबूद का मसला, उसके ऊपर बात करते हैं। गटर का ढकना ना हो, बच्चे फौत हो जाए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे वीलॉग देखें ना, कौन सा ऐसा मौजू है जिसके ऊपर आपने बात नहीं की। लेकिन मसला ये है कि 2022 से ऑनवर्ड खान साहब को माइनस करके सियासत में बात ही नहीं हो पाती। अब मुझे बताएं ना, अगर हम PTI या खान साहब को ऊपर बात ना करें तो क्या हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का सदर कौन है, उन्होंने फलां जगह तकरीब से क्या गुफ्तगू की, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में बैठ के खुशखबरियों में क्या गुफ्तगू की, वो बयान करें। तो ऑब्वियसली जो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात होगी, उससे जुड़ा जो मामला होगा वो ज़ेर बहस आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नून लीग जब अपोजिशन में थी तो हम उसकी बात किया करते थे, जेल बैठे उनके रहनुमाओं से मिलते भी थे और उसका अहवाल भी बयान करते थे। तो ये एक सादा सा तज्ज़िया है जो सहाफ़ी को देना चाहिए, जो दिया है। आ जाए कहानी के ऊपर। बड़ी दिलचस्प और अहम खबरें मेरे पास पहुंची हैं। अच्छा, मैंने अली अमीन गंडापुर साहब का भी जिक्र करना है, क्योंकि आपको याद होगा गालिबन 9 या 10 तारीख को मैंने जिक्र किया कि एक अफवाह, ये खबर ये आई कि अली अमीन गंडापुर PTI छोड़ने जा रहे हैं। आपने सुना होगा वो वीलॉग मेरा, अगर नहीं सुना तो मैं उसके हवाले के तौर पर आपको डिटेल छोटी सी पेश कर देता हूँ। ज़रा देखिए कि अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक CM रहे KP के, उनके हवाले से हफ्ता डेढ़ पहले खबर क्या आई थी और नाचीज़ की खबर थी क्या उसके ऊपर। ज़रा देखिए। सलीम बुखारी साहब, उन्होंने खबर दी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो PTI से अलहदगी इख्तियार करने वाले हैं, साबिक CM KP के। तो मैंने भी चेक किया अपने सोर्सेस से कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है। तो मालूम हुआ कि खामोशी इख्तियार करना, पीछे हटना एक और हिकमत अमली है, पार्टी छोड़ना एक और हिकमत अमली है। अली अमीन गंडापुर इस सूरत हाल में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उनको वारंट वगैरह या इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मुख्तलिफ अदालतों से जारी उसारी, पहले भी जारी उसारी थी। तो मेरी इत्तला यह है कि अभी तो वो खामोशी में आफियत जानेंगे, पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आई। क्योंकि खबर सर्कुलेट कर रही थी तो उसके ऊपर खोज लगा के मालूमात देना भी मेरी जिम्मेदारी थी वैसे तो साफ़ी। मैं तहरीक इंसाफ का एक ऐसा मेंबर हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तहरीक इंसाफ पे रहूंगा, और सारी अवाम में जानती है इंसाफ मेरा नजरिया है। तो आपने देख लिया, हमने आपको खबर बताई थी कि अली अमीन गंडापुर किसी सूरत PTI नहीं छोड़ेंगे, खामोश रहना पसंद कर लेंगे। तो आज उन्होंने DI खान में मुखातिब थे और उन्होंने इसी बात का इजहार किया जो हमारी खबर थी। बहरहाल हुआ यह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने लाहौर आने की इत्तला मिली और अडयाला भी वो नहीं गए मेल मुलाकातियों के लिए जो जुमेरात को जाते हैं। पता ही आपको, मंगल को भी मुलाकात नहीं हो सकी थी और जुमेरात को भी नहीं हो सकी थी। तो इत्तला ये है, कुछ अंदरूनी हल्के ये बताते हैं PTI के कि सुहेल आफरीदी साहब बड़ा मीनिंगफुली, टैक्टफुली मामलात को कुछ बेहतर समत में ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ है। बड़ी एहतियात के साथ कुछ जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और अगर वो लाहौर आ रहे थे तो वो कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी साहब से गालिबन मुलाकात का प्लान रखते थे।
تو شاہ محمود قریشی صاحب، کوٹ لکھپت، سہیل آفریدی صاحب اور جو سسٹم ہے، ان کے بیچ قطاریں ہلی ہیں بقول شخص سے. اب وہ میننگ فل ہوتی یا نہیں ہوتی، اس کا میں دوسرا پہلو بھی آپ کو بتاؤں گا نا، کہ اس کے رد میں سٹیٹمنٹس کیا ہیں اور بظاہر کھلی اعلانات ہیں کیا. تو وہ رک گئے اور اس ٹرائکا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو مفاہمتی گروپ دوبارہ حرکت میں آیا، یہ اسی لیے حرکت میں آیا کہ نہیں، یہ اطلاع تھی، کیونکہ یہ جو مفاہمتی گروپ ہے یہ ظاہری بات ہے بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ اور کسی ریلیونس کی حرکت میں نہیں آ سکتا، ورنہ پہلے بھی جب حرکت میں آئے تھے تو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس لیے حرکت میں آیا کہ یہ جو کوٹ لکھپت شاہ صاحب، سہیل آفریدی اور متعلقہ حلقے، ان کے ٹرائکے میں جو لائنیں دوبارہ سے کنیکٹ ہوئی ہیں تو نتیجہ خیز ہوتی ہیں، نہیں بات کی بات ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی حرکت میں ہے کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، ہم بھی ذرا انٹری ڈال لیں. تو سہیل آفریدی صاحب اس سلسلے میں ایک میننگ فل کورس آف ایکشن کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے، اور اسی لیے لاہور میں وہ شاہ محمود صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے. ابھی مشورہ دیا گیا کہ نہ ملیں. علیمہ بی بی کے حوالے سے بھی خبر ملی کہ یہ بھی سوچا گیا پارٹی کے اندر کہ جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے انہیں کے پی کی سیکیورٹی دے دی جائے، لیکن پارٹی کے اندر ہی کچھ سینئرز نے کہا کہ اس سے وفاق اور صوبائی پولیس آمنے سامنے آ جائیں گے، یا صوبائی پولیس ایک صوبے کی اور دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے گی تو معاملہ ہو جائے گا. تو یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب یہ بھی طے کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اگر 1-2 ہفتے پنجاب کی قیادت وہاں اڈیالہ دھرنا دیتی ہے تو 1-2 ہفتے کے پی کی باری بھی لگائی جائے، وہ بھی آ کے یہاں پہ بیٹھے. جو چوتھی بات ہے بشرا بیگم کے حوالے سے کچھ صحافیوں کی رائے تھی کہ شاید ان کے لیے نرمی یا انہیں رہا کر کے تو خان صاحب کو رام کیا جائے. میرے جو معلومات اور انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک خاتون خانہ جو ہیں بشرا بیگم صاحبہ، وہ والا چیپٹر جو ہے اب کارگر نہیں رہا. وہ والا چیپٹر اب کوئی نتائج اورینٹڈ نہیں ہو سکتا. ہونا ہوتا تو ان کی گرفتاری جب پہلے ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی تھی، بیچ میں بھی ہوئی تھی، تو وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو سکی. تو یہ ابھی تک رام کہانی ہے. ہاں، نظر اگر آپ نے رکھنی ہے تو خان صاحب کے صاحبزادوں اور جمائمہ بی بی کے معاملات کے اوپر ضرور رکھیں. اس کا ایک امپیکٹ ہے. امپیکٹ اور بھی ممالک سے ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ کچھ بین الاقوامی پاکستان کی کمٹمنٹس، کچھ پرومسز اور اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے پیرلل جو کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. وہ کہانی یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شو میں. راجہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، اور کیسز کی جو تاریخیں ہیں وہ بھی پڑھتی رہیں گی، اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی پڑھیں گی. یعنی موبائل سامنے رکھ دیا جائے گا اور جج کے سامنے ان کی حاضری قبول کر لی جائے گی. وہ اپنی کوٹری میں رہیں گے. جیل ٹرائل کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. یہ راجہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. دوسری سٹیٹمنٹ دیکھی کہ ہم ٹی وی پہ صحافی اینکر پرسن مونا عالم وہ خبر دے رہی تھی کہ اعلیٰ ترین حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی. سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ عمران خان نے اپنے لیے راستے اس قدر مشکل کر لیے ہیں کہ مذاکرات کے سب سے زیادہ خواہش مند بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے. عمران خان نے فوج کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنایا ہوا ہے. تو یہ جہاں میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی، یہاں دوسری تصویر دکھانا بھی فرض تھا کہ دوسری جانب بندوبست یا سسٹم یا حالات و واقعات اس نہج پہ ہیں. بظاہر ڈیڈ اینڈ پہ، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے بیچ میں بھی اندرونی حالات ہوں، بیرونی حالات ہوں، ان سے ذمہ دار حلقے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کرتے. باہر طور کوششیں ہوتی ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کی. اس کی ایک جھلکی میں نے آپ کو دی. دوسری جھلکی عملی ہے جو میں نے 2 سٹیٹمنٹ آپ کو بتائی ہیں، اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور محترمہ مونا عالم صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ کو بتائی ہے. لیکن سم تھنگ از ان کنیکشن ناؤ. کچھ تاریں ہلی ہیں. نتیجہ اسی صورت میں ہوگا جب کوئی 2 قدم چیزیں پیچھے ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ سکتے ہیں اگر ان کی اور خان صاحب کی ملاقات ہو، اور اگر ان کو مینڈیٹ فرام ود ان اڈیالہ اینڈ فرام ود ان دی ڈیسیژن میکرز مل جائے تو اس صورت میں پیش قدمی ہو سکتی ہے. وہ ایک علیحدہ منظرنامہ ہوگا. اس بیچ میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ مائنس عمران خان، اس کے اوپر محمد علی درانی کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 روزہ کانفرنس نہیں ہونے جا رہی ابھی، یہ اصل میں مائنس فارمولے کا آغاز ہے.
یہ ہائبرڈ کانفرنس ہے جو اپوزیشن کی کم اور حکومتی زیادہ ہے. اس سے بہتر تھا کہ یہ کانفرنس جاتی عمرہ میں نواز شریف کی میزبانی میں بلا لیتے. کے پی ہاؤس کی کانفرنس میں ان کو بلا رہے ہیں جنہوں نے خان کی بہنوں پر کیمیکل والا پانی پھینکا تھا. یہ دورانی صاحب جو شکوہ کر رہے ہیں تو بڑے دلچسپ بندے. میرا خیال ہے اگر یہ بھی ریلیونٹ ہوتے تو یہ شکوہ یہ نہ کرتے. بہرحال یہ کہانیاں ختم کرتے ہیں اور میں آ جاتا ہوں اس مدعے کے اوپر جو طارق محمود جہانگیری صاحب کا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندے کو ڈگری ملتی ہے قانون کی. میاں داؤد ایڈوکیٹ مشہور زمانہ اور برسٹر صلاح الدین مشہور زمانہ، دو مشہور زمانہ وکلا کا کیس تھا. داؤد صاحب جو ہیں وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف تھے درخواست دینے والے، اور جو برسٹر صلاح الدین ہے وہ ان کے وکیل تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کیس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف انہیں جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے، بلکہ جو ان کی تعیناتی ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور کہا کہ وہ جج کا عہدہ رکھنے کے لیے نااہل تھے، اور انہیں فوری ڈی نوٹیفائی کرنے کو حکم دیا ہے. 2 رکنی بینچ نے، جسٹس ڈوگر اور 7 جسٹس اعظم خان تھے. اس میں جو جہانگیری صاحب کی 2 درخواستیں تھیں نا، ایک تو انہوں نے بینچ پہ اعتراض کیا، یہ بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کیا جو ان کا حق ہے، وہ اعتراض نہیں مانا گیا. دوسرا انہوں نے فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا، وہ بھی نہیں مانا گیا. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے کی طرف. یہ کوئی 2024 سے کیس چل رہا ہے ان کی LLB کی ڈگری کا. ایڈوکیٹ میاں داؤد کی یہ پٹیشن تھی. اس میں الزام ہے کہ جسٹس جہانگیری کی کراچی یونیورسٹی سے حاصل کردہ LLB کی ڈگری جعلی ہے یا بے ضابطگی پر مبنی ہے، اور یونیورسٹی آف کراچی نے 2024 میں ڈگری کینسل کر دی. دعویٰ کیا گیا کہ 1989 میں LLB پارٹ 1 امتحان میں نقل اور ایگزامینر کو دھمکی دینے کی وجہ سے 3 سال کی ان پر پابندی لگائی گئی تھی. HEC نے بھی ڈگری کی تصدیق نہ ہونے کی رپورٹ دی تھی. یہ اس کا آغاز ہے. لیکن اہم بات جو آپ کے سننے والی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے مارچ 2024 میں جو 6 ججز نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، یہ اس کا حصہ ہیں، اور وہ خط لکھا تھا خفیہ اداروں کی مداخلت کے اوپر، اور یہ پھر بابر ستار صاحب اور دیگر جج صاحبان کے ساتھی ہیں. یہ ان کو 2020 میں اس وقت کے صدر عارف علوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ 2020 سے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے. 1992 میں یہ بار ایسوسی ایشن کا حصہ بنتے ہیں، 1994 میں ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کرتے ہیں، 2008 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنتے ہیں. جہانگیری لا ایسوسیٹ کے نام سے ان کا ادارہ یہ کمپنی تھی. تو یہ میں ڈیٹیل اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کیس میں ڈیٹیل میرے پاس پڑی، لیکن میں جائے بغیر کامن سینس کا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے انصاف سے مبرہ فیصلہ ہو، اس پہ میرٹ پہ میں بھی نہیں جا رہا. میرا سوال بڑا سادہ سا جو آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ ایک بندہ 1994-92 سے پریکٹس کر رہا ہے وکیل بننے کے بعد، پھر وہ جج بھی بنتا ہے، پھر اس کا ایک لا ایسوسیٹس کا آفس بھی ہے، 2008 میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی رہا ہے. تو یعنی وہ بندہ جعلی ڈگری کے ساتھ اتنا عرصہ وکالت کرتا رہا، اتنا عرصہ وہ جج رہا، کسی کو خبر نہ ہوئی. تو یہ اچانک کیسے خبر ہوئی؟ ہے نا دلچسپ پہلو. یہ تو میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی بھٹو صاحب کی پھانسی جب ہوئی تھی تو اس میں جسٹس صفدر شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے بھی اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لکھا ہوگا، جو درکار ہوگا وہ فیصلہ نہیں لکھا تھا، تو ان کی بھی میٹرک کی ڈگری جعلی قرار دی گئی تھی. تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. میاں داؤد صاحب کے اوپر جو ان کے چاہنے والے ہیں پھول نچھاور کر رہے ہیں کہ میاں صاحب ایک اور جج کا سر لے گئے ہیں. اس سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن صاحب بھی آپ کو پتہ ہے مستعفی ہوئے تھے، اور وجوہات کیا تھیں اس کے پیچھے بھی میاں داؤد صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. تو جہانگیری صاحب کے اوپر الزام ہے کہ یہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے، 3 سال کے لیے امتحان میں بیٹھنے پر پابندی عائد کی گئی، تو انہوں نے نام بدل کر جعلی انرولمنٹ پر پارٹ 2 کے پرچے دیے. رجسٹرار کراچی یونیورسٹی کا طارق جہانگیری صاحب کے کیس میں یہ بیان ہے جو آن ریکارڈ آج جج کے سامنے رکھا گیا. پارٹ 1 میں کہا جاتا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب ولد محمد اکرم، پارٹ 2 میں طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم کے نام سے یہ اپیئر ہوئے، اور کمیٹی نے نقل کرنے پر 3 سال کی پابندی ان پر عائد کی تھی. جو ان کے وکیل ہیں برسٹر صلاح الدین، انہوں نے بڑے اہم نکات آج اٹھائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کا ہے اور اس عدالت کے سامنے قابل سماعت نہیں ہے. میرٹ پر دلائل نہیں دے رہا، صرف اپنی درخواستوں پر دلائل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی 1.5 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈگری جعلی ہے. آج رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے یہاں تسلیم کیا ہے کہ LLB پارٹ 1, 2, 3 میں وہ موجود تھے. رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے یہ کہا ہے کہ ان کی ڈگری پروسیس میں بے ضابطگی تھی، ڈگری جعلی نہیں تھی ان کے بقول.
انہوں نے کہا جی کراچی یونیورسٹی تسلیم کرتی ہے کہ ڈگری جاری کی گئی جس کو بعد میں کینسل کیا گیا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ فیک ڈگری کا نہیں بلکہ بے ضابطگی پر ڈگری کینسل کرنے کا کیس ہے، اور یہ بھی ابھی طے ہونا ہے کہ کراچی یونیورسٹی 40 سال بعد سچ کہہ رہی ہے یا نہیں۔ 40 سال پہلے ایک ڈگری جاری کی گئی تو اب وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں، یہ سوال تھا پروفیسر صلاح الدین کا۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ جعلی ڈگری جاری کرنے والی ادارے کے اوپر کیس نہیں بنتا یا نہیں بنتا؟ اور پھر رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جو حکم امتناعی تھا اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا، یہ ان کے دلائل تھے، لیکن ان کے دلائل نہیں مانیں گے اور میاں داؤد صاحب دھانسو طریقے سے چھا چھو گئے اور بندے کا سر لے گئے آج۔ اب وہ خبر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں آبویسلی نظر ہی آ رہا ہے صورتحال کہاں جا رہی ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، لیکن ہوگا یہ کہ یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ایک اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے کہ جعلی ڈگری کے ساتھ انہوں نے وکالت کی اور وہ جج بنے، اور جہانگیری صاحب بھی میرا خیال ہے آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ اب اعلیٰ عدالت جانے کا سوچیں گے۔ اعلیٰ عدالت وہ جاتے ہیں تو آگے آئینی عدالت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ جسٹس امین الدین صاحب اور دیگر ہیں، تو وہاں پہ آئینی عدالت میں اس کیس کا کیا فیصلہ ہوگا میرا خیال آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن فراڈ کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا ہے عدلیہ میں بھی، تو خود احتسابی کی بھینٹ اب کون کون چڑھے گا یہ بھی آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ اچھا جی، کل ہم نے چونکہ سائیوال جیل کا ذکر کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اور نامی گرامی ویلاگرز اور صحافیوں نے پھر سائیوال جیل کا ذکر کیا۔ آج کی جو میرے پاس تازہ خبر ہے اس میں بھی اگر خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کرنا مقصود ہوا تو وہ پھر ساہیوال جیل ہی ہوگی۔ اہلیان ساہیوال البتہ پریشانی کا شکار ہیں کہ اگر خان صاحب کو یہاں منتقل کیا گیا تو رونق یہاں لگ جائے گی، تو آمد و رفت اور دیگر معاملات میں پرابلم ہوگی۔ فی الحال تک تو اڈیالہ میں رکھا جائے گا، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن اگر کہیں منتقل کیا گیا تو وہ ساہیوال جیل ہو سکتی ہے۔ مجھے جانے سے پہلے ایک خبر اور دینے دیں، یہ جو پاکستان کی فوجی دستے بھیجنے والا معاملہ ہے اس کے اوپر اطلاعات ہیں کہ جی ڈس آرمامنٹ جو ہوتی ہے، یعنی غیر مسلح کرنا حماس کو یا دیگر کو، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کی پاکستان نے کوئی ایشورنس اور گارنٹی دی ہے۔ البتہ محمد مالک صاحب کے بقول یہ ضرور ہے کہ جب کبھی اتفاق رائے ہو جائے اہل فلسطین اور اہل غزہ کا، اس میں کنسنسس ہو، عرب ممالک اس میں آن بورڈ ہوں، تو پیس کیپنگ کے لیے شاید پاکستان اپنا کو کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خبریں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالک صاحب اور دیگر جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔